अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा हया सीरीज़ का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर पर पिछले लेक्चर में हमने हया के मानी और मफ़हूम, उसकी इक़साम वगैरह उसके बारे में पढ़ा था। आज हम कुरान मजीद फुरकान हमीद की रोशनी में शर्म और हया के बारे में पढ़ेंगे। शर्म और हया कुरान मजीद में काफ़ी जगह पर इसका ज़िक्र आया है। हया जो है ये कभी फ़र्ज़ और वाजिब होती है, जैसे किसी नाजायज़ और हराम काम से हया करना, कभी मुस्तहब जैसे कि मकरूह तंज़ीही से बचने में हया, और कभी मुबाह यानी करना ना करना यकसा, जैसे किसी मुबाह शरी के करने से हया। कुरान मजीद में शर्म और हया के मौजू को बारीकी से बयान किया गया है और इन मफाहीम को अहमियत दी गई है। ये इस्तिलाहात कुरान मजीद में बहुत मरतबा आई हैं और इनका ज़िक्र मुख्तलिफ सूरतों में और मुख्तलिफ आयात में किया गया है। शर्म जो है इसका ज़िक्र कुरान मजीद में मुख्तलिफ मौक़े पर आया है। शर्म को एक अखलाकी और माशरती कीमत के तौर पर पेश किया गया है। मोमिनों को एक दूसरे के हकूक़ और एहतराम के लिए शर्म का मुज़ाहरा करने की हदायत की गई है। इसके बारे में कुरान मजीद में इरशाद है सूरह अल बकरा की आयत नंबर 85 में, जिसका तर्जुमा है, और जो लोग मोमिनों को छेड़ें और उन पर जुल्म करें तो बेशक उनके लिए दुनिया और आखिरत में अजाब होगा और लोगों के लिए कोई हिफाजत नहीं होगी। अब जो हया है, हया भी कुरान मजीद में अहमियत के हामिल अल्फाज में आया है। ये अक्सर इखलाकी कीमतों और माशरती तरबियत के साथ मुंसलिक है। मुसलमानों को अपनी हया और दूसरों की हया का ख्याल रखने की हदायत की गई है कुरान मजीद में, और कुरान मजीद में मर्द और औरत दोनों को हया का रवैया अपनाने का हुक्म दिया गया है, यानी कि मर्द और औरत दोनों पर शर्म और हया वाजिब है कि वो उस पर अमल करें और उसको अपनाएं। कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह अल नूर की आयत नंबर 30 और 31 में, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला फरमाता है, मुसलमान मर्दों से कहो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत रखें, ये उनके लिए पाकीज़गी है। लोग जो कुछ करें अल्लाह ताला सबसे खबरदार है। मुसलमान औरतों से कहो कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी असमत में फ़र्क ना आने दें और अपनी ज़ीनत को ज़ाहिर ना करें। अब यहाँ पर देखिए और समझिए कि इस आयत मुबारका के पहले हिस्से में मुसलमान मर्दों को हुक्म दिया गया कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और जिस चीज़ को देखना जायज़ नहीं उस पर अपनी निगाह ना डालें। निगाहें झुकाकर रखने और हराम चीज़ों को देखने से बचने की तरगीब में भी मुसलमान मर्दों को अपनी नज़रें नीची रखने और अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को देखने से बचने का हुक्म दिया गया है। हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि जो मुसलमान किसी औरत के हुस्न व जमाल की तरफ बिला इरादा पहली बार नज़र करे, फिर अपनी आँख झुका ले, अपनी नज़र झुका ले, तो अल्लाह ताला उसे ऐसी इबादत करने की तौफ़ीक देगा जिसका वो मज़ा पाएगा। सुभान अल्लाह। तो इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो अपनी निगाहें झुका कर रखे और जिन चीज़ों को देखना हराम है उन्हें देखने से बचे। अब देखिए पहला हिस्सा जो था आयत का, उसमें मर्दों को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी निगाहें झुकाएं, और जो आयत मुबारका का दूसरा हिस्सा है उसमें मुसलमान औरतों को हुक्म दिया गया है कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखें और गैर मर्दों को ना देखें। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर थी। उसी वक़्त हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पर्दे का हुक्म फरमाया, तो मैंने अर्ज़ की कि वो तो नाबीना है, हमें देख और पहचान नहीं सकते। तो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो तो नाबीना है, लेकिन क्या तुम दोनों भी नाबीना हो? क्या तुम उनको नहीं देखती? यानी कि नाबीना से भी पर्दे का हुक्म है। फिर औरत का अजनबी मर्द को देखने के बारे में
کیا شرعی حکم ہے۔ یہاں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے، اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔ اس آیت میں مرد اور عورت دونوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ مومن جو ہے وہ بے حیا نہیں ہوتا، اور ایمان والی عورت جو ہے اس کا اصل زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ اب دیکھیں کہ پاک دامنی کے حوالے سے قرآن مجید میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں بھی بتایا گیا، جس کا ترجمہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ پاک دامنی کے حوالے سے دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ مرد ہوں یا عورتیں، ان دونوں کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے بھی 10 مراتب بیان ہوئے ہیں۔ ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ مرد اور عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے احکام کی اطاعت کی اور ان احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، یعنی یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے عبادات پر مداومت اختیار کی اور انہیں ان کی حدود اور شرائط کے ساتھ قائم کیا، وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت، قول اور فعل میں سچے ہیں، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے اطاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے، مصائب اور آلام میں بے قراری اور شکایت کا مظاہرہ نہ کیا، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی اور انکساری کی، وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اللہ عز و جل کے عطا کیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفل روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتے 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں ہے، اور جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی کہ قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور اپنی پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے، حرام ہے، اس سے بچے، وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام، ایمان اور طاعت میں، قول اور فعل کے سچا ہونے میں، صبر، عاجزی، انکساری اور صدقہ خیرات کرنے میں، روزہ رکھنے میں اور اپنی عفت، اپنی عزت اور پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بہت بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام لوگوں میں شامل فرمائے، ان عورتوں میں شامل فرمائے جن کے مراتب کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ حیا کرنے والے کے لیے سورۃ المومنون کی بھی آیات ہیں، پہلی 2 آیات جس میں فلاح کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ترجمہ ہے، فلاح پا گئے وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب حیا کی وجہ سے انسان کے قول اور فعل میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے، لہٰذا باحیا انسان مخلوق کی نظر میں بھی پرکشش بن جاتا ہے اور اپنے رب کریم اور رحیم کے ہاں بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جن کی شادی ہوئی، جن کا نکاح ہوا، تو جب وہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئیں تو ان کی چال اور ڈھال میں بڑی شائستگی اور میانہ روی تھی۔ اتنی خوبصورت چال ڈھال، اتنی شائستگی اس چال میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی۔ ان کا یہ شرمیلا پن، ان کا یہ شرمیلا اور حیا دار انداز رب عز و جل کو اتنا خوبصورت، اتنا پیارا لگا کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 25 میں جس کا ترجمہ ہے، اور آئی ان کے پاس ان میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ کھانا تناول فرمائے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ اس عرصے میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا اور شکم مبارک پشت اقدس سے مل گیا۔ اس حالت میں آپ علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل سے غذا طلب کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہایت قرب اور منزلت رکھنے کے باوجود انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا طلب کیا۔ اور جب وہ دونوں صاحبزادیاں اس دن بہت جلد اپنے مکان پر واپس تشریف لے آئیں تو ان کے والد نے فرمایا، آج اس قدر جلد واپس آ جانے کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، ہم کنویں کے پاس ایک نیک مرد کو پایا ہم نے، اور اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔ اس پر والد نے فرمایا کہ اپنی ایک صاحبزادی سے کہ جاؤ اس نیک مرد کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک صاحبزادی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چہرہ آستین سے ڈھکے، جسم چھپائے، شرم سے چلتی ہوئی آئی۔ یہ بڑی صاحبزادی تھی، ان کا نام صفورہ ہے اور ایک قول ہے کہ وہ چھوٹی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے پر تو راضی نہ ہوئے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی زیارت اور ان سے ملاقات کرنے کے ارادے سے چلے اور صاحبزادی صاحبہ سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیے۔ یہ آپ علیہ السلام نے پردے کے اہتمام کے لیے فرمایا۔ جو اس طرح تشریف لائے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے اور کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کے عوض نہ ہو جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر عوض لینا قبول نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے نوجوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں ہے، بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور کھانا کھلایا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور اس کے بعد تمام واقعات اور احوال وہ سارے ان کے ساتھ شیئر کیے۔ سب کچھ حضرت شعیب علیہ السلام سے بیان کر دیا، جو بھی فرعون کے ساتھ حالات تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، فرعون اور فرعونیوں سے ڈرے نہیں، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت اور سلطنت بالکل بھی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب باحیا انسان کی رفتار اور گفتار اللہ کو اتنی پسند ہے تو اس کا کردار کتنا مقبول اور محبوب ہے۔ قرآن مجید میں شرم و حیا کو اخلاقی اصولوں اور معاشرتی مسائل کی روشنی میں ہدایتیں فراہم کی گئی ہیں تاکہ مسلمان اپنی زندگی میں ایمانی اور اخلاقی معیارات کو بہتر انجام دے۔ اس کے برعکس فحشہ حیا کی ضد ہے، جس سے فحش اور فحاشی کے الفاظ نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے بے شرمی، بے حیائی، انتہا درجے کی بے غیرتی اور سرے عام برائی اور نافرمانی کرنا۔ اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تو فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ۔ قرآن مجید میں بے حیائی پھیلانے والوں کے بارے میں بھی سخت وعید آئی ہے۔ سورہ النور کی آیت نمبر 19 جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان آیات میں اشاعت فاحشہ میں ملوث افراد کو نصیحت ہے۔ اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا، جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے، اور یہاں آیت میں اصل مراد زنا کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہم کیسے دوسروں کے راز یا دوسروں کے کوئی برا کام کسی نے کیا تو ان کی تشہیر کیسے کرتے ہیں، یعنی کہ کسی پر لگائے گئے بہتان کی
جو ہم اشاعت کرتے ہیں یا کسی کے خفیہ ایپ پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلاتے ہیں اور حرام کاموں کی ترغیب دیتے ہیں، کتابیں لکھنا، شائع کرنا، تقسیم کرنا، بے حیائی کی جو کتابیں ہیں وہ، اور ایسی کتابیں جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں، فتنوں میں مبتلا ہوں، ایسی کتابیں، اخبارات، ناولز، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ، یہ سب لکھنا اور شائع کرنا کہ جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں، فتنے پیدا ہوں، بے حیائی پھیلے، یہ سب، اور فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور ان کے دیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ مہیا کرنا، ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ بنوانا یا لگانا یا لگوانا جس میں کہ جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی اورانیت کا سہارا لیا گیا ہو، اور حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے وغیرہ بنانا، ان کی تشہیر کرنا، انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا، فیشن شوز کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا، یہ سارے وہ کام ہیں جو کہ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور ان سب لوگوں کے لیے قرآن پاک کی اس آیت میں وعید کی گئی ہے کہ جو لوگ امت میں یا مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بے حیائی کے کاموں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ آج کل اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو یہ سارے کام جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، یہ سب کچھ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہمارا معاشرہ ایسے تو نہیں تباہ و برباد ہو رہا، کیونکہ یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ فیشن شوز کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ پورا میڈیا ادھم مچا ہوا ہے۔ یوٹیوب دیکھ لیں، ٹک ٹاک دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی سوشل ایپ ہیں ان سب کو دیکھیں، تمام اپلیکیشنز جو ہم یوز کر رہے ہیں سوشل، ان سب پر دیکھیں کس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، کس قدر بے حیا ہو گیا ہمارا معاشرہ۔ استغفر اللہ۔ مسلمان عورتیں، مسلمان بہنیں، مسلمان بیٹیاں، اسلام کی شہزادیاں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے آپ کی نمائش کر رہی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، پردے کی توفیق عطا فرمائے اور بے حیائی کے کاموں سے بچائے، آمین۔ آئیے آج ہم سب مل کے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بے حیائی، فحاشی، عریانی وغیرہ کے خلاف مہم چلائیں، ہم اس کے خلاف چلیں۔ ہمارے دین نے جو ہمیں ترغیب دی ہے، جو شرم و حیا ہمیں دی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، ہم کس منہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ اس بے حیائی کے جو طوفان میں گھرے ہوئے ہم لوگ، اب دیکھیں ہم کیسے اپنے آپ کو اس سے بچا سکتے ہیں، یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن ان تمام کاموں میں مبتلا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، ان تمام میں مبتلا ہم میں اگر کوئی مبتلا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر غور کریں، اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں ہم کہاں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ جو فحاشی اور عریانی ہے، یہ جو بے حیائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو معاشرے میں پھیلاتا ہے بے حیائی، اس کے لیے عذاب ہے، تو ہمیں اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانا ہے، تو اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمیں ان کاموں سے دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کاموں سے دور رکھے۔ دیکھیے کہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، تو لہٰذا دین اسلام نے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ بے حیا کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے اسلام نے حیا کو فروغ کرنے کے لیے کہا ہے، بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن فی زمانہ ہم لوگ حیا سے دور ہو چکے ہیں اور بے حیائی کو فروغ کر رہے ہیں اور بڑے فخر سے کر رہے ہیں۔ یہ بھی دیکھیں کہ بے حیائی کو کتنے فخر سے بیٹھ کے عورتیں ناچ رہی ہیں، گا رہی ہیں، عجیب سی ویڈیوز بنا رہی ہیں، صرف کس لیے؟ دولت کے لیے، کچھ ویوز کے لیے، اور اپنی آخرت کو برباد کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کا پیکر بنائے، قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک وہ تمام تعلیمات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔